N251 کا आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला सामने आया है। मैं नहीं जानता आपकी नज़र से गुजरा या नहीं गुजरा, लेकिन इसमें जो जज साहब हैं उनकी जानिब से बड़ा एक इंटरेस्टिंग जो है वो फैसले के अंदर चंद लाइंस लिखी गई हैं कि फॉर्म 45 ही असल चीज़ है जिसके ज़रिए जो टैबुलेशन होती है या जो रिज़ल्ट निकलता है उसकी रूह है फॉर्म 45, और उसके मुताबिक जो है जो फॉर्म 45 के मुताबिक जो शख्स जीत रहा था इलेक्शन उसे ही कामयाब करार दिया गया है। अब आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स साबित हो सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों पे फॉर्म 45 के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो आपकी हुकूमत को जाली करार देती रही है, आपके जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जीत के ऊपर सवाल उठाती रही है। आपके लिए कितना परेशान कुन साबित हो सकता है ये फैसला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मंसूर अली खान भाई। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फार्म 45 के मुतालिक जो उन्होंने फैसला दिया है इसमें हमें भी कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुझे ये बताइए, फार्म 47 का ये बयानिया जो है ये तो महज पॉलिटिकल बयानिया था। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गढ़ा है उसमें तो महज पॉलिटिकल नैरेटिव के अलावा और कोई चीज थी नहीं। 2013 के इलेक्शन में आपको याद होगा 4 हल्के खोल दो, 5 हल्के खोल दो, 8 हल्के खोल दो, 35 पंक्चर तक बात गई और फिर कहने लगे कि यार वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट। ठीक, अब आज भी मैं ये कहता हूं कि जो ये कहते हैं कि फार्म 45 और फार्म 47, इनसे पूछे, मेरे भाई बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेरे साथी है नईम साहब, आपने कितने केसेस किए, कितने रिजल्ट इलेक्शन के ऐसे थे कि वो आपको पसंद नहीं थे या आपका उस पर एतराज था और आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और आपने उसको चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन के जो कवानीन है मैं बिल्कुल हम उसके बाइंड हैं, उसके पाबंद हैं, मैं भी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसको मानती हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्म 47 का लफ्ज गढ़ा गया और उसको निरेट किया गया, तो फार्म 47 कोई या मंसूर अली खान के दफ्तर में या इख्तियार वली खान के दफ्तर में बनी हुई कोई दस्तावेज तो नहीं है। ठीक, ये भी इलेक्शन कमीशन के नताइज बनाने के एक अमल का एक हिस्सा है। तो मैं अगर इख्तियार साहब के सामने एक तजवीज़ रखूं कि इख्तियार वली साहब भी ये समझते हैं कि जीता हुआ कैंडिडेट वही होता है जो फॉर्म 45 के मुताबिक जीते, करेक्ट? क्या मैं यही कहना चाहता हूं आपको कि क्या फार्म 47 का फार्म 45 से कोई ताल्लुक नहीं है, आप नहीं तोड़ सकते। क्या फार्म 47 का फार्म 48 से कोई रिलेशन नहीं है, ये हम नहीं तोड़ सकते। ठीक, तीनों फार्म जो हैं, फार्म 45, 47, 48, ये एक दूसरे के साथ लिंक करते और अगर ये ना हो उसी से, और अगर ये गिनती को सही तरह रिफ्लेक्ट ना करे, फॉर्म 47 या 48, 45 को सही तरह रिफ्लेक्ट ना करे, तो इसका मतलब है कोई धांधला है। अगर ये एक दूसरे के साथ लिंक नहीं करते, रिलेट नहीं करते, तो देन आपके पास यही रास्ता बचता है कि यू गो एंड बेटर नॉक द डोर ऑफ द इलेक्शन ट्रिब्यूनल एंड कोर्ट्स। ठीक, अब वहां पर जाए टीवी पर बैठकर बयानात देने से और नरेशन करने से, नरेट करने से उससे कुछ नहीं होगा। वो आप सिर्फ सियासत कर सकते हैं लोगों का दिमाग खराब करने के लिए और इंतशार फैलाने के लिए, इसके लिए तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कानूनी तौर पर इसकी कोई फिर वक़्त नहीं है। नहीं मैदर पंचोथा साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी, है फैसला जाहिर बात है आप खुद भी एक वकील हैं, आप अब तक पढ़ चुके होंगे। इस सारे मामले में इंटरेस्टिंग बात यह है कि PNAP यानी कि नेशनल अवामी पार्टी जो है, जिनके ये कैंडिडेट वहाँ पे जीते हैं, वो आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ही एक्चुअली वहाँ पे उनके वकील थे। एक जगह आप लोग अदालतों के हवाले से इस पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर जो है सवालात उठाते रहे हैं, वहीं पर दूसरी जगह आप ही के सेक्रेटरी जनरल जो वकील हैं उनको एक केस जीतने का फॉर्म 45 के ऊपर जो है वो मौका मिला एंड ही गॉट इट। अब सवाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह इख्तियार वली साहब कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि अदालती रूट जो है वो काम कर रहा है, वो जो सही चीज़ वो समझता है उसके मुताबिक फैसले दे रहा है। तो बेहतर नहीं है कि आप इसके ऊपर सियासी बयानबाजी करने के बजाय अदालत का रुख करें और वहां से रिलीफ लेने की कोशिश करें? मंसूर साहब, आप नईम भाई के साथ एक मेरा ज़िमनी सवाल ये भी ले लें कि बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया मंसूर भाई। 2018 की जो है देखें, उसको भी अगर इसमें शामिल कर ले तो आपको सारी चीजें जवाब ले लें नईम साहब से। जी नईम साहब, देखें गुजारे ये है कि आपने सवाल किया, दो उसके सवालात के अंदर दो चीज़ें थी। एक ये था फार्म 45 और फार्म 47 वाला किस्सा, और दूसरा ये कि आप अदालतों के अंदर रजू करें। पहले नुक्ते का मैं जवाब दूंगा जो इख्तियार वली साहब ने बात की है। बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा या इस्लामाबाद के 3 हल्के या जो मर्जी आप हल्का कहते हैं, उस हल्के के फार्म 45 हम लेकर आ जाते हैं, आप भी लेकर आ जाइए।
دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تمام کے تمام یہ لوگ فارم 45 کے مطابق ہارے ہوئے ہیں اور فارم 47 کے مطابق ان کو جتوایا گیا ہے. مماثلت رہی ہی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فارم 45 اب بھی ہمارے پاس موجود ہیں. میری اپنی پٹیشن اس بنیاد کے اوپر خارج کی گئی کہ آپ نے یہ نہیں لکھا, وہ نہیں لکھا, ادھر مور نہیں تھی, یعنی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر فارم 45 وہاں نہیں دیکھا گیا. ڈاکٹر یاسمین راشد کی پٹیشن بھی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر خارج کی گئی. مریم نواز کو جس مہر شرافت نے ہرایا اس کی بھی پٹیشن ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر خارج کی گئی. 3 اسلام آباد کے حلقے تھے جنہوں میں انہوں نے کہا کہ فارم 45 لے کر آ جائیں. آپ نے ان کے خلاف جیلی ڈگری کا کیس بنا دیا. طارق جہانگیری صاحب جن کو آپ نے گھر بھجوا دیا. تو آپ کس جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم کی بات کریں؟ یہاں تو انہوں نے ساری تبدیلی کر کے اپنی مرضی کے مطابق جتنے بھی ججز تھے, ریٹائر ججز تھے, ان کو بٹھا دیا تاکہ یہ الیکشن پٹیشن ڈیسائیڈ نہ ہو سکے. ڈیسائیڈ بھی ہوں نعیم صاحب, یہ سوال یہ اقتدار کا سوال یہ جاری رہے. نعیم صاحب, کیا اس فیصلے کے صاحب بعد اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ تھا؟ آخری نقطہ نعیم صاحب, ایک منٹ. سوال یہ ہے, یہ ہو چکی ہیں ساری باتیں ہو چکی ہیں, بٹ کوشچن یہ ہے کہ جو NA 251 کا معاملہ ہے یہ بھی ایک ٹریبیونل سے ہی شروع ہوا تھا, کرتے کرتے سپریم کورٹ پہنچا, کرتے کرتے اس کے بعد اپیل ہوئی اور الٹیمیٹلی یہ فیصلہ جو جس شخص نے چیلنج کیا تھا اس کے حق میں آ گیا. آپ کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ٹیکنیکل ناک آؤٹس ہوئے بھی ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی آپ بھی جو ہائر کورٹ ہے, جو اپیلیٹ کورٹ ہے, آپ اس طرف جا سکتے ہیں, ریلیف مل سکتا ہے اگر آپ کا کیس ٹھیک ہے تو. جی 8 فروری کے اندر جو ہے الیکشن ہوا اور کرتے 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 آج 2 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, اور کرتے 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 ایگزیکیوشن کرتے کرتے یہ 5 سال مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد کہا جائے گا واقعی تحریک انصاف کے ساتھ زیادتی ہوئی. سپریم کورٹ کے اندر کیس تھا جب یہ کہا گیا کہ 8 فروری جو انتخابات ہوئے, الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروائے, جس پر تمام طرح اعتراضات آتے ہیں, وہ ساری چیزیں وہاں ہوئیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ کیا اقتدار PTI کو مل گیا. معاملہ تو یہ ہے نا کہ اقتدار کس کے پاس ہے, معاملہ تو یہ ہے کہ اس وقت اقتدار کے اندر کون ہے, معاملہ تو یہ ہے کہ کیا قبضے سے جان چھڑوا دی گئی ہے, یہ نعیم صاحب ایک ایسی جماعت جس کے اندر قاسم سوری اپنے پورے ٹینیور میں ایک سٹے کے چکر میں بیٹھا رہے اور پورا کا پورا ٹینیور گزار دے اور جاتے جاتے پوری اسمبلی کو اس کے بعد غدار قرار دے کے جو ہے وہ نکل جائے, کیا آپ کے خیال میں اس وقت تکلیف نہیں ہوگی کہ ایک ایسا نظام ہے جو ایکچولی نیشنل اسمبلی کو اتنی دیر بیٹھا رہنے دیتا ہے؟ آج آپ کو اس کی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیں ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب, ان سے میری گفتگو ہی, میں نے کہا بتائیے کہ یہ کیس کے حوالے سے بات کرتے, انہوں نے کہا جی کہ میں ہر پیشی کے اوپر پیش ہوتا رہا ہوں. جس نے میرے خلاف پٹیشن کی تھی وہ پیش ہی نہیں ہوتا تھا, وہ آتا ہی نہیں تھا, اب وہ آئے نہیں, پرسو نہ کرے, یا اس کو پیچھے سے ہدایت نہیں تھی کہ بس آپ نے سمپل اس کو یوں ہی کی رکھنا ہے کیونکہ ایکسپوز ہو جانا تھا, تو وہ ظاہری بات ہے انہوں نے کنٹینیو کرنا تھا. اب آپ نے کہا کہ انہوں نے جو ہے جیلی ایک پوری پارلیمنٹ کو اٹھا کے آئین شکنی کر دی, یعنی باہر سے سائفر آ جائے, حکومت گرا دی جائے, اور اس حکومت کو روکنے کے لیے اگر کوئی ڈپٹی سپیکر سٹینڈ لے وہ غدار ہو گیا. اور جنہوں نے باہر سے سائفر کے اوپر سارے نظام کا تختہ الٹ دیا, میں نے قاسم سوری کو کہاں غدار کہا سر, میں تو غدار کہتے نہیں کسی کو. کھانے سے لوگ قاصر ہیں وہ سرکار. میں ایک منٹ نعیم صاحب ہولڈ آن ایک منٹ سر, ایک منٹ, آپ میرے پروگرام کے ایتھکس کے حوالے سے چونکہ بات کر رہے ہیں, میں آج تک زندگی میں پوری صحافت میں کبھی کسی کو میں نے غدار نہیں کہا. آپ پلیز میری بات کو دوبارہ سنیے. میں نے کہا کہ انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے, میں نے ان کو پھر بھی نہیں کہا, جبکہ یہ حرکت ان کی طرف سے ہوئی تھی. قاسم سوری انہوں نے غلط کیا نا, انہوں نے میں وہی عرض کر رہا ہوں, میرا تو اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ بھائی انہوں نے وہاں پہ ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی کو بیٹھ کے غدار کرا دیا. بالکل میں نے ان کو جواب دیا ہے جی, میں نے ان کو ہی جواب دیا ہے جی. چلے آگے چلتے ہیں, آپ کے بارے میں بات نہیں. جی ٹھیک ہے. اختیار صاحب, اس سارے معاملے کو سر بیسکلی شفافیت, دیٹ از دا مین کوشچن, کہ شفافیت جو ہے وہ اگر ہو تو زیادہ بہتر ہے, رادر دین کہ اسی طرح کے جس طرح ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ان کو قاسم سوری کے بارے میں بات کر رہا تھا. ظاہری بات ہے آپ لوگوں کا بھی ایک ٹینیور ہے, وہ ٹینیور کل کو ختم بھی ہوگا. یہ نہ ہو کہ آج سے تقریباً کوئی 4 سال کے بعد میں پھر ایک پروگرام کر رہا ہوں اور اس کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ جناب اس پوری اسمبلی میں اتنے ٹینیور کے اوپر جو ہے شفافیت پہ سوال ہوتے رہے, ہوا کچھ نہیں. بہتر نہیں ہے کہ اس چیز کو ریزالو کیا جائے اور آپ کے اوپر اگر کوئی سٹگما ہے, کوئی کالا داغ ہے, وہ مٹ جائے. بہت اچھی بات ہے, شفافیت جو ہے ہونی چاہیے, ہر جگہ ہونی چاہیے. لیکن ہمارے یہ دوست جو ہیں پاکستان تحریک انصاف, یہ شفافیت کی بات کب کرتے ہیں؟ انہوں نے تو 2018 کا جو کہ الیکشن تھا, جو ان کی حکومت بنی تھی, 4.25 سال یہ حکومت کر رہے ہیں, کیا وہ لیجٹیمیٹ تھا؟ کیا آپ نے صرف ڈپٹی سپیکر کا ذکر کیا, قاسم سوری کا, وہ ایک سٹے لے کر 4.25 سال ڈپٹی سپیکر رہا اور آخر میں جاتے وقت پوری اسمبلی کو انہوں نے غدار کرا دے دیا اور نکل گئے, اپنی چادر چھانٹ کے موڑے پہ ڈال کے نکل گئے, ملک سے باہر بیٹھے ہیں.
یہ تو آپ گزشتہ اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. میں ابھی کی بات آپ کو بتا دوں کہ ان کا موجودہ جو اپوزیشن لیڈر تھا عمر ایوب خان, کیا وہ سٹے لے کر نہیں بیٹھا ہوا تھا؟ کیوں لیا ہوا تھا سٹے؟ پتا تھا نا اس کو کہ اس کے بکسوں میں جو ووٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, جو رزلٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. فارم 47 کا بیانیہ محض یہ جو ابھی نعیم صاحب فرما رہے تھے نا, یہ محض ٹی وی پر بیٹھ کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو انگیج کر کے میاں نواز شریف جو ہے تو ان کے متعلق کریں کہ یہ وہ جی ان کا الیکشن جی غلط ہے, مریم نواز کے متعلق بولیں گے کہ ان کا الیکشن غلط ہے, یہ شہباز شریف کے متعلق بولیں. اچھا یہ لوگ آگے ہیں کہ بڑا یہ پارسا ہیں, یہ جیتے ہوئے ہیں, 17 سیٹیں یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ وہ 17 سیٹیں کون سی ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ٹھیک ہیں, ان کو یہ بھی نہیں پتا. لیکن لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ 17 سیٹوں والی پارٹی ہے. نیریٹو اور گندا نیریٹو ان لوگوں میں انتشار پھیلانے کے لیے کہ سسٹم سے لوگوں کو نفرت ہو جائے. کرنا کیا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے, میرے خیال میں بہتر یہی ہے, اگر آپ واقعی میں سمجھتے ہیں کہ آپ شفافیت چاہتے ہیں تو آپ آئیے. ہم تو اپوزیشن میں بھی آپ کو دعوت دیتے تھے کہ شفافیت کی طرف آ جاؤ. آپ نے تو اس وقت بھی شفافیت کو اس پہ پٹرول چھڑک کے تیلی لگا رہے تھے جب آپ اپنا ای وی ایم لے کر آ گئے تھے, ویسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین. اختیار صاحب, آن اے لائٹر نوٹ, اب تو میرے خیال میں یہ مثال دیتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی. میرے خیال میں تو اب آگ لگانے کے لیے پٹرول بھی نہیں چھڑک سکتے ہم لوگ. مٹی کا تیل ڈال دیں. چلے مٹی کا تیل ڈال دیں, کیونکہ اچھا پٹرول تو اب اتنا مہنگا ہو گیا کہ اس کے ذریعے آگ بھی نہیں لگائی جا سکتی ہے. میں آگے منصور بھائی ذرا ایک دو جملے سن لیں پھر جائیے. سر میرے پاس ٹائم سر کم ہے, ذرا ایک منٹ اختیار صاحب ہولڈ یور تھاٹس. جملے سن لیں. ای وی ایم تھا کیا؟ ای وی ایم یہ تھا عمران خان کا لائے ہوا ایک مشین اس کی تھی. آپ پاویں نشان پہ لگاؤ, تیر پر بٹن دباؤ, یا شیر پر یا لالٹین پر یا پتنگ پر یا سائیکل پر, نکلے گا ووٹ بلے کا. یہ تو اگلا لمبا پروگرام لے کر آئے تھے. کس نے اختیار صاحب who gave you that suggestion, یہ کس نے کہا آپ کو, یہ who told you this کہ یہ ایسی ایک مشین تھی جس پہ جو مرضی آپ بٹن دبائیں تو بلے کو جو ہے وہ جا کے ووٹ ملے گا؟ who told you all this? میری اپنی اس پہ ریسرچ تھی, اور میں جب شبلی فراز کیڑی مشین ہے سر جو جس کے اوپر آپ نے ریسرچ کی ہے؟ بتاتا ہوں. شبلی فراز صاحب اس پروگرام کو لیڈ کر رہے تھے, اس کی کیمپین کر رہے تھے, اینڈ ہی واز وزٹنگ خیبر پختونخوا اسمبلی. آئی واز دا ممبر دیئر. میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ مشین مجھے صرف 1 گھنٹے کے لیے یا پونے گھنٹے کے لیے دے دیں, اور اس کی ایک چپ ایک بندے نے پہلے سے بنا کے مارکیٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ یہ چپ اس میں ڈالوں گا, آپ پاویں بٹن کوئی بھی دبائیں ووٹ وہاں سے یہ نکلے گا. اچھا, وہ جب میں نے شبلی فراز کو بولا تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے مجھے کہا یوں کر کے کہ بھائی جان بس رہنے دو. یہ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ نہ وہ ان کو موقع ملا, نہ وہ نہیں تو نہیں ایک منٹ اختیار صاحب ایک منٹ. سر آپ نے چونکہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے, تو سر آپ اپنی مشینیں لے آئیں. ان کی مشینیں خراب تھی تو آپ اپنی مشینیں لے آئیں. ہماری مشین ہماری قوم ہے, ہماری مشین ہماری ڈیلیورنس ہے, ہمارا ووٹ بینک جو ہے سر میں وہی اختیار صاحب نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر. اگر آپ کے خیال میں ان کی مشینوں کے بٹن خراب تھے, آپ اپنی مشینیں لے آئیں جس کے بٹن ٹھیک ہوں, لیکن لوگوں کو مشینوں کے ذریعے ووٹ دینے تھے, اس میں پھر کیا پرابلم؟ میرے خیال میں جو لوگ ایٹمی دھماکے کر لیں, 2600 کلومیٹر کی موٹر وے بنا لیں, ڈوبتے اور ٹوٹتے پاکستان کو بچا کے ڈیفالٹ سے یہاں تک لے آئیں جہاں پہ آج کھڑا ہے, تو ایسے لوگوں کو دھاندلی کی ضرورت نہیں ہوتی. نہیں میں نے کب کہا دھاندلی سر؟ میں اختیار صاحب میں تو نہیں سر میں نے آپ سے یہ کب کہا کہ آپ مشین لا کے دھاندلی کریں؟ میں نے کہا مشین لائیں, میں نے یہ تو نہیں کہا دھاندلی کریں. میں نے کہا مشین لے آئیں جو وہ اگر مشین خراب تھی آپ ٹھیک والی لیں. اس کے لیے فیصلہ ہم یہاں پر بیٹھ کے منصور بھائی نہیں کر سکتے. باقی سارے فیصلے آپ یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں, وہ بھی کر لیں. پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کر اس کے لیے کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنا سکتی ہیں, تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اگر وہ بنا لیں, وہ پارلیمنٹ سے ہو تو وہ زیادہ بہتر. نہیں میں